अस्सलाम वालेकुम क़िबला मुहतरम, कैसे वालेकुम हैं अस्सलाम भाई साहब, क्या नाम हाल चाल है, खैरियत से हैं? आप? ठीक ठाक सर, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर, बहुत मेहरबानी। आप क्या नाम है आपका? सर मैं यहाँ पर, हम तो एक दो भी है, जवाद हैदरी भी है, खुर्शीद अहमद भी। हम गिलगित से बात कर रहे हैं सर, गिलगित अच्छा, बल्तिस्तान से। गिलगित से। शिया या गैर शिया? गैर शिया, गैर शिया, गैर शिया। देवबंदी से था। मौलवी हैं या गैर मौलवी? मौलवी टाइप का है लेकिन मौलवी नहीं है। अच्छा जनाब, क्या हुक्म है बताओ। सर ये हम तो पिछले बहुत से दिनों से ट्राई कर रहे थे कि आपसे मिल पाऊं, लेकिन अभी वीडियो कॉल तो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी ऑडियो पे अगर आपके पास टाइम है तो हम एक दो सवाल करना चाहेंगे। जी सर बताएं। आप कहते हैं मौलवी टाइप का है, यानी पूरा मौलवी है या नहीं है? वैसे ही करें। मौलवी नहीं है, हाफिज सर, हाफिज। हाफिज साहब हैं। अच्छा, क्या मसलक क्या आपका? हनफी है? हनफी। जी हनफी है, देवबंदी है। देवबंदी। ये कौन, कितने आदमी बोल रहे हैं मेरे साथ? दो है या एक आदमी? सर हम हॉस्टल में, हम आपके लिए 15-20 लोग हम बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन हम एक दो ही हम बोलेंगे। अगर ज्यादा बोलते नहीं तो मैं अकेला बोलूंगा, लेकिन हम 20-25 लोग आपको सुन रहे हैं। नहीं, आप 20 के 20 बोले। वो दूसरा आदमी, उसका क्या नाम है? उसका खुर्शीद अहमद, जो हाफिज जवाद हैदरी है सर, उसका। अच्छा, हुक्म करें भाई साहब, क्या सवाल, क्या एतराज क्या? सर मेरा सवाल ये है सर, जो ये शिया लोग होते हैं जो अजान में अली वलील्लाह जो पढ़ते हैं, ये पहला ये है कि हजरत मोहम्मद के दौर से ये साबित नहीं है। फिर अगर हजरत अली के दौर से ये शुरू चल रहा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में आधा शिया उसको नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं, आधा शिया कहते हैं वो हराम, हम तशहुद में नहीं पढ़ सकते। अगर सही है तो उसको तशहुद में पढ़ना चाहिए, तो तशहुद में पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, या ये किस तरह से, ये कोई बिदअत है या कोई जायज है या नहीं है? अली वलील्लाह देखिए, ये फुरुआत के मसाइल जो है ना, ये अक्ल की रूह से तो होती नहीं है, ये इसके लिए दलील की जरूरत होती है, हदीस की जरूरत होती है। अब तशहुद में तशहुद कैसी पढ़नी चाहिए? देखें, एक चीज है हमारी रिवायात में, मैं आपको दिखा देता हूँ तशहुद में कैसी पढ़नी चाहिए, क्या चीज पढ़नी चाहिए। मैं आपको काफी शरीफ के अहादीस दिखा देता हूँ। एक मिनट में किताब लेकर आऊँ ताकि वो पता चल जाए। जहां तक अजान का ताल्लुक है मेरे भाई, अजान के मुतालिक यह है कि आप लोग भी अजान में बहुत कुछ पढ़ते हो ना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पढ़ते हो नहीं पढ़ते? वालेकुम अस्सलाम या हबीब अल्लाह, अजान से पहले पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अजान के साथ वस्सलातु वस्सलाम। अगर कोई शख्स अजान में मसलन कह दे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कह दे जल्ल जलालुहु व अम्मा निवालुहु, ये कोई हराम तो नहीं? हराम है भाई? नहीं हराम नहीं है, ठीक है ना? कोई नहीं कहता मसलन अजान के वक्त आप कोई दूसरा जिक्र भी पढ़ सकते हैं। जो लोग हमारे मजहब के ताबईन हैं, वो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि अजान का जुज़्व है, वो एक अच्छी बात के तौर पर इसको कहते हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, कि जिस इमाम की अजमत को सब मुसलमानों ने इनकार किया है, वो अजान में उसका पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह से खुश होता है, जैसे अल्लाह खुश होता है कि अगर हम कहते हैं जल्ल जलालुहु, जैसे अल्लाह खुश होता है कहते हैं सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व अला इस्रतिhi। तो इस तरह से लेकिन तशहुद और है। तशहुद के मुतालिक मैं आपको रिवायात दिखा देता हूं मेरे भाई। तशहुद, यह किताब है अल-फुरू' मिन अल-काफी लिल-कुलैनी रहमतुल्लाहि अलैह। अल-फुरू' मिन अल-काफी लिल-कुलैनी, जुज़ सालिस, चाप दारुल कुतुब अल-इस्लामिया, ठीक है ना? इसमें बाब तशहुद, किताब उस-सलाती, बाब तशहुद, तशहुद के मुताल्लिक बकर इब्न हबीब रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा अन तशहुद, फ़क़ाल लौ कान अम्मा यक़ूलून वाजिबन अला अन्नास हलकू इन्नमा कान अलक़ौम यक़ूलून ऐसर मा यअमलून इज़ा हमिदतल्लाह अज्ज़ा अन। कहते हैं अब हमें सवाल का नहीं मालूम पूरा सवाल क्या था इस हदीस में। रावी कहता है मैंने तशहुद के मुतालिक हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह बात होती जैसे लोग कहते हैं तो सब लोग अजाब हो जाते। इन्नमा कान अलक़ौम यक़ूलून ऐसर मा यअलमून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितना थोड़ा बहुत इंसान को आता था वही कहना जायज़ था। अच्छा, फरमाया इज़ा हमिदतल्लाह अज्ज़ा अन, अगर तुम तशहुद में सिर्फ हम्द इलाही बजा लो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी। ये एक हदीस। दूसरी हदीस, मैंने हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा अय्यु शैइन अक़ूलु फ़ी तशहुद वल क़ुनूत, तशहुद और क़ुनूत में मैं क्या कहूँ? क़ाल क़ुल बि अहसनि मा अलिमत, फरमाया कि जो बेहतरीन चीज़ तुम्हें आता है, जो बेहतरीन जिक्र तुम्हें आता है तशहुद में वो पढ़ा करो बे अहसनि मा अलिमत।
فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتماً کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے. تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں. اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے، شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے، تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز ہے، بالکل امام علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد جو تیسرا حدیث، ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے. تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مجزی ہے. نہیں فرمایا کہ واجب ہے. یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا، یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو. شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے. اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب مزید بولو بھائی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ابھی سر آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے، گھر کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہمارا عقیدہ یہ. اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام و اجمعین کو جب زہر دیا گیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام ائمہ اطہار کو زہر دیا گیا، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے؟ اس آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا. تو اس کے متعلق ابھی آج بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، دوبارہ جواب دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام. میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ اس نے خودکشی کر لی. اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کے بات کیسے ثابت کریں گے؟ جی سر. اچھا میں دو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں پھر وہ پتہ چل جائے گا. یہ کتاب الوصول من الکافی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 کتاب الحجہ. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا يخفى علیہم الشیء صلوات اللہ علیہ. ائمہ علیہم السلام ما کان وما یکون، جو ہوا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو كنت بین موسیٰ والخضر لاخبرتهما انی اعلم منهما، میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا موسیٰ اور خضر تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں. ولا انبئنهما بما ليس في ايديهما، اور میں ان چیزوں کو خبر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائی نا، کشتی کو انہوں نے توڑا، بعد میں بتایا کہ کشتی کس لیے توڑا ہے، دیوار کو بنایا، پھر بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ، بچے کو قتل کیا، بتایا کہ بچہ اللہ یہ بچہ اس کی اپنی مصلحت کے لیے اب اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو. تو اگر میں ہوتا دونوں اس کو خبر کرتا. لأن موسیٰ والخضر اعطیا علم ما کان، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم ما کان دیا تھا. ولم يعطیا علم ما یکون، اور اللہ نے ان کو علم ما یکون آئندہ وما هو کائن حتى تقوم الساعة، اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیا تھا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے، وراثت میں ملی ہمیں یہ علم. اچھا ان الائمہ علیہم السلام، اس سے پہلے صفحہ نمبر 258 میں یہ بات حدیث ہے. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم، ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے. اگلے صفحہ نمبر 259 میں حدیث نمبر 4، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے، اور جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کہ اس رات کو میں نے شہید ہونا ہے، اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ محراب میں اس جگہ پہ مجھ پہ وار ہوگی میں شہید ہوں گا، وہ بھی جانتے تھے. اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیاں جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، جب وہ مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا سوائح تتبعها نوائح، ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوحگری ہوگی، یہاں پہ ماتم ہوگا. تو ان کو پتا تھا، تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے؟ بھلے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک کان، یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل آرڈر تھا
ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں، شہادت کو اختیار کریں، زہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کو اختیار کریں، اپنے بھائی جعفر طیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں، یا دنیا میں رہیں، اختیار تھا۔ تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی۔ تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہوتا ہے، شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے، اگر ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے، آپ کی مرضی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں، لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ بالکل، اچھا سر، بات یوں ہے نا، جب امام ہے تو وہ اگر وہ پورے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے شریعت پر ہر چیز پر وہ حاکم ہے تو کسی چیز سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں چلی جائے، ایسا ہی ہے؟ اللہ بھی ہے نا، اللہ بھی تو سب پہ حاوی ہے، اللہ بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ سوال پوچھیں تو میں جواب دوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح سے آپ ببنگ دہل بولتے، جب آپ شیعوں سے زیادہ آپ جس طرح سے خلفائے راشدین کے خلاف ببنگ دہل بولتے کہ یہ اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، جب کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو اس نے معاویہ کے خلاف تو خروج کیا، اس نے اس کے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے خلاف خروج کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے ساتھ خروج کیا، کیونکہ ان کو غلط نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ اگر تین خلفاء اتنے ہی غلط تھے تو کب انہوں نے خروج کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کے متعلق سمجھ گیا، تو اللہ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پہ حاکم ہے۔ تو یہ مثلا دنیا میں کتنے ظالم، دنیا میں بھی کتنا کفر ہو رہا ہے، دنیا میں ابھی اتنا مشرک ہیں، ہندو ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور سنا ہے نا آپ نے ہندوستان میں وہاں پہ مندر ہوتے ہیں، چوہے کی پوجا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں؟ صحیح ہے، بندر ہے وہاں پہ، چوہے ہوتے ہیں بھائی، وہ بلی گایا پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ دنیا میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں تو بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ تو اس کے دو جواب ہیں میرے بھائی، ایک جواب ہے شیعہ کتب سے، ایک جواب ہے مخالفین کی کتب سے۔ بھلے شیعہ کتب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے، کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ، کتاب سلیم ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 568 میں۔ کتاب سلیم حدیث نمبر 1، یہ شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 565 میں، اور حدیث کا اختتام ہے صفحہ نمبر 568 میں، 568 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم اقبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بات کیا، اس میں آخر میں انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا رخسار کیا اور فرمایا انک ستلقى بعدی من قریش شدہ، قریش میرے بعد آپ سے بہت دشمنی کرے گی، من تظاہرہم علیک وظلمہم لک، دشمن وہ آپ سے بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے آپ کے خلاف، اور آپ پہ ظلم کریں گے قریش والے۔ فإن وجدت عوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک، اگر تجھے انصار ملیں، اگر تجھے سپاہی ملیں، تجھے ساتھی ملیں، تو قریش کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اپنے لشکر کے سامنے قریش کا خاتمہ کرنا۔ اچھا، فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ وَكُفَّ يَدَكَ، اگر تجھے سپاہی نہ ملے، ساتھی نہ ملے، جہاد کے لیے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یا بہت کم لوگ ہیں، تو فَاصْبِرْ، تو پھر صبر کرنا، وَكُفَّ يَدَكَ، اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ لے جانا، وَلَا تُلْقِ بِيَدَكَ إِلَى التَّهْلُكَ، اور اپنا قتل نہ کرانا، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے تو آپ لڑتے لڑتے آپ تو شہید ہو جائیں گے۔ فَإِنَّكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، آپ کا منزلہ وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، منزلت میرے سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہارون آپ کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ ہیں، تو قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی عبادت کی، تو اس وقت ہارون انہ قال لأخیہ موسیٰ، ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میرے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، آپ کے صحابہ نے مجھے کمزور بنا دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے، اس لیے میں نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا۔
ٹھیک ہے نا، یہ ایک دلیل. اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، لیکن یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کربلا میں امام حسین کے پاس تو آپ لوگ خود کہتے ہیں سر امام حسین کے پاس بہتر ہی تھے. اچھا وہ جواب دے دیں گے، لوگ تو نہیں تھے امام حسین کے پاس تو. ہاں وہ بھی جواب آ جائے گا، وہ بھی جواب آ جائے گا. تو جب شیعہ مذہب کے اب اپنے مذہب کے موافقت میں جواب دے رہے ہیں اپنے مصادر سے، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا، اور اسلام میں سب مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے طاقت نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. اچھا یہ شیعہ عقیدہ کے مطابق. اب آپ نے کربلا کے متعلق پوچھا تو کربلا میں اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اکیلے چھوڑنا چاہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت کوشش کی کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو، بہت جو کوشش کی جنگ نہ ہو. وہ اس طرح یزید ابو بکر عمر کی طرح تو نہیں تھے. یزید والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم پر ہم آپ کے ساتھ جو فیصلہ کریں، آپ اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو، آپ کی جان بچ جائے، تو آپ ضمانت دے دیں کہ آپ ہمارے قیدی بنیں گے، اور آپ کے متعلق عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے، آپ کو غلامی میں بیچ دے، آپ کو قتل کرے، آپ کے متعلق جو بھی فیصلہ سنا دے، اس کی مرضی ہے، آپ اس پہ اتر جائیں. ابو بکر عمر نے تو ایسا نہیں کیا تھا. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، خروج نہیں کرتا، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں. وہ اپنے کام میں مصروف رہے، ہماری حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہمارے خلاف جدوجہد نہیں کرتا، ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، لوگوں کو ورقلاتا نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں تھا یزید کا یہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کہ اس نے کہا تھا کہ ہم جو فیصلہ سنایا اس پہ آپ قبول کریں. اس طرح تو نہیں تھا. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اور ہم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ٹھیک ہے نا. سچویشن بڑا مختلف تھا. اب ایک منٹ اب اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ کی اپنی کتب سے بھی جواب دے دیں تاکہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے کہ بھلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے شدت کے ساتھ اختلافات خلفائے راشدین کے مابین آپ اس طرح سے جس طرح سے پیش کر رہے ہیں، اگر اتنے حساب سے ہوتا تو حضرت علی ان کے معاونین تو نہ بنے ہوئے ہوتے، معاونت ہو رہا ہے دکھا رہے ہیں، ان کے لیے کولیبریشن کر رہے ہیں. اگر کوئی دشمن ہو تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ایون تو میں نے آپ کی بھی کلپ سنا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر کے ساتھ، آپ اس کو وہ مانتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں مانتے. آپ نے جتنے فقہ ابھی بولے ہیں سب جھوٹ ہے. ان کے معاونت کی ہے، ان کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو مشورے دیے، ان کے معاون تھے، ان کے گورنر تھے، ان کے قاضی تھے، یہ سب جھوٹ ہیں. وہ دکھاؤ ہمیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں. آپ مولوی آپ کو جھوٹی باتیں سناتے، مشہور ہے، سب مشہور جھوٹ ہے. یہ دیکھیں ابھی سنو یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم. یہاں پر یہ حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی، حدیث نمبر 4678، یکون بعدی ائمۃ لا یهتدون بهدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. کہ میرے بعد ایسے امام ہوں گے کہ وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، ان میں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں، شیطانوں کے انسان کے روپ میں. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ زمانے میں کیا کروں؟ قال تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. ان کی طاعت کرو، اسی شیطان جو انسان کے روپ میں ہے، جو نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے، اس کی طاعت کرو اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تم پہ ظلم بھی کرے. یہ تو آپ کے صحیح مسلم میں لکھا ہے. تو اس طرح خروج کرنا مسلم میں بالکل صحیح مسلم میں. یہ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم. بار میں اس کو دکھا چکا ہوں. تو اس طرح کس طرح خروج کر سکتے ہیں؟ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی معاونت کیا، امیر المؤمنین آپ صحیح حدیث کے ساتھ ہمیں دکھاؤ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معاونت کی. کوئی معاونت نہیں کی ہے، خلافت میں ان کے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پوزیشن کوئی عہدہ قبول کیا. بیعت تو ہو گئی نا سر، بیعت تو کر دی ان کے ہاتھوں پہ. نہیں بیعت بھی نہیں. یہ سب آپ ثابت کرو، پہلے ثابت کرو پھر ہم جواب دیں گے. شیعہ کتب سے لے کے آؤ، صاحب کو وہاں پہ لکھا ہے پھر ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے، جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب آپ نے کہا کہ ثانی نے کہا کہ لولا علی ہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتے. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کی معاونت کرتے تھے. یہ اس کے واقعات اس طرح ہیں کہ مثلا ایک عورت ہے، اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. عمر نے حکم دیا ہے کہ اب اس کو کیا کرو، اب اس کو سنسار کرو. ایک عورت ہے،
اب عورت جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بچے کا تو کوئی قصور، ہاں وہ بچہ بھی قتل ہو جائے تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس کو صبر کریں، بچہ پیدا ہو پھر عورت کی سنسار ہو. تو عمر نے کہا لولا علی اللہ ہلک عمر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں ایک شخص کا قتل کر لیتا، ایک شخص کو، بے گناہ شخص کو قتل کر لیتا. ٹھیک ہے نا. یا ایک عورت پاگل ہے، اس نے زنا کیا، عمر حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو سنسار کیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بیچارے پاگل ہے. تو عمر کہتا ہے لولا علی لہلک عمر. تو ایسے مواقع پر کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بے گناہ شخص کا جان بچایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے حکومت کی معاونت کیا یا خلافت کی معاونت کیا. اور عمر کا جملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ امیر المومنین علیہ السلام یہ نہ کہتے، میری رہنمائی نہ کرتے، تو میں نے تو ایک بے گناہ انسان کا خون کیا ہوا ہوتا، میں تو قاتل بن جاتا، میں گناہ کار بن جاتا. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں. اب اگر ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا، یا مثلا آپ اسرائیل میں اگر رہتے ہو، اگر آپ ایک بے گناہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قتل ہو رہا ہے، اس کی جان بچائیں، پولیس والے سے کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ بے گناہ ہے، یہ بیچارہ ہے، اس کی جان بچا دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ ہیں. اوکے جی سر. لاسٹ ایک کوشچن ہے سر، جس میں آپ نے تقریباً میرے خیال میں پہلی بار آپ کے منہ سے باہر یہ سن رہا تھا. میں آپ کی کلپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں سارے بچے بیٹھ کے جب یونیورسٹی سے آتے ہیں، کوئی اپنا جاب کرے تو ہم ڈیلی سنتے ہیں. تو اب پہلی بار آپ کے یہ جو سن رہا تھا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ایک ایسا الفاظ کہہ دینا، پریشان ہے میرے خیال میں. آج تک میں نے کسی کو علماء سے نہیں سنا تھا آپ کہہ رہے کہ قرآن تخریف ہے. یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے سر. یہ کس طرح سے تخریف ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کی بھی میری ذمہ داری ہے. نعوذ باللہ، یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو آپ اس کو ثابت کریں نا. کوئی امام نے، کوئی حضرت علی نے کہا ہے، یا آپ کے ائمہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تخریف ہے، اس کو فالو نہیں کرنا، کوئی ثابت ہے؟ آپ کس سے ثابت کریں گے اس کو؟ جی جناب، آپ علماء آپ سے چھپاتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم لمسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2010 میں ملاحظہ فرمائی 2010 دار الفکر بیروت میں. کتاب التحریم بخمس رضعات، کتاب الرضاع، حدیث نمبر 1452. آپ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ والی کتاب بھی دیکھیں. ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی، 10 رضعات معلومات یحرمنا. یہ آیت قرآن میں آیت تھی کہ 10 مرتبہ کسی مرد کو کوئی عورت دودھ دے دے، اپنی چھاتی پلا دے، اس کو منہ میں رکھ دے، یا کوئی بچہ بھی ہو، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بچہ جو ہے یا مرد جو ہے اس سے محرم بن جاتا ہے. ثم نسخنا، پھر سے نسخ ہو گئی بخمس معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں، اس کی قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اب آپ مولویوں سے پوچھیں، یہ ہمیں دکھائیں، یہ قرآن، یہ آیت قرآن میں تھی، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر یہ جو ہے آیات کیا ہو گئی؟ اب یہ آیات تو قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہی ہے عائشہ کے نزدیک کہ قرآن ناقص ہے. اب میں آپ کو رکھا تھا اللہ نے جو فرمایا تھا اس کا کیا ہے سر؟ میں بتاتا ہوں. وہ مولویوں سے پوچھو نا، کہ مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کر سکا، یا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے. اب یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی، جزء 7، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ اب صحیح سند کے ساتھ مروی عمر بن خطاب سے کہ وہ ممبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا ہے لا تخطئن عن آیت الرجم، آیت الرجم کو نہ بھولنا، آیت کے قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں ہے. قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل وقرأناها، یہ قرآن میں آیت موجود تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا. ولکنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے. یہ بھی آیت الرجم بھی ضائع ہو گیا. یہ کس کا قول ہے؟ عمر کا قول. یہ حدیث صحیح ہے. یا سنن سعید بن منصور عبداللہ بن عمر کا قول. یہ چاپ دار السمیعی، اس میں صفحہ نمبر 140 عن عبداللہ بن عمر، صحیح سند کے ساتھ. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی شخص نہیں نہ کہے کہ سب قرآن میرے پاس ہے. وما یدریہ ما کلہ، آپ کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پورا قرآن کیا. قد ذهب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقوال ہیں بھائی، آپ مولوی لوگ آپ لوگوں کو نہیں سناتے. اب جہاں تک آیا کا تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ بھلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا. اس آیت کا یہ تصریح نہیں ہے اس مطلب پر، کیونکہ اس آیت میں اختلاف ہے. اس آیت میں اختلاف ہے کہ کیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن اس سے مراد قرآن ہے یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس آیت متشابہات میں سے. مزید بولیں. نہیں سر، قرآن میں جب قرآن کی بات کر رہے کنٹینیوٹی ہے تو آیت میں تو قرآن ہی ہوگا نا سر. ذکر سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو اس میں قرآن میں بہت اس طرح ہے. مثلا ایک چیز مثلا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہو کس طرف پلٹتا ہے؟ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. ہاں، ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ پھر اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ضمیر سے الْقَدْرِ. کیا مراد ہے؟ تو ضمیر سے قرآن مراد ہے، حالانکہ قرآن پیچھے مذکور نہیں ہے. بھلے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ صرف نزلنا کی وجہ سے کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. وہ سے ذکر سے مراد بھی قرآن ہو، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ائمہ علیہ السلام کا قول ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام. قرآن کے بارے میں تو انزال کا جتنے بھی ذکر ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس طرح کے آیات ہیں. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ موجود ہے نا کہ انزال. چلو مان لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، مان لیا کہ قرآن ہے. دیکھیں یہ بھائی میں تو نہیں کہتا نا، آپ کے اپنے مفسرین، آپ کا ایک بڑا امام ہے ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جس کے جماعت ہمارے جو احناف ہیں، حنفی بھائی ہیں، وہ سب اسی کے مقلد ہیں عقائد میں. وہ خود کہتا ہے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر بار بار دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ آیا جو ہے اس میں کئی احتمال ہیں. میں آپ کو اِنَّا نَحْنُ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا قول. اس کے اقوال بہت ہیں مفسرین کے. اب میں ابو منصور ماتوریدی کا آپ کو قول دکھا دوں. نہیں سر، اس کا قول کیوں دکھا رہے؟ جب کوئی قرآنی آیت سے ٹکر جاتا ہے اس کو حدیث کو دیوار سے مارنے کے لیے حکم ہے، تو اس کے قول تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا. نہیں، قرآن سے نہیں ٹکرتا. آیت کی تفسیر ہے بھائی. آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، وہ تو قرآن سے نہیں ٹکرا رہا نا. وہ تو نہیں کہتا قرآن کے مقابلے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ کتاب تحویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے، جزء 6 چاپ دار الکتب العلمیہ. اسی آیت کے ذیل میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قال بعضهم، بعض مفسرین کا قول ہے لَهُ لَحَافِظُونَ ای محمدًا علیہ افضل الصلوات. لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے. کس کی حفاظت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. ای نحفظه بالذکر الذی انزل علیہ، قرآن کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. واللہ یعصمک من الناس، یہ اس طرح ہے واللہ یعصمک من الناس کی طرح، اس کا مفہوم یہ کی بنتا ہے. پھر کہتے ہیں ویحتمل، پھر کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے الذکر النبوہ، ذکر سے مراد نبوت ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نبوت نازل کیا. وانا له ای لرسوله لحافظون، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ثابت نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور لہو سے مراد حتماً قرآن مجید ہے. پھر اس کے ہم اس کے دلیل یہ جو ہے نا یہ، تو پھر آیا جو ہے متشابہ ہو گیا. آیا متشابہ ہے، آیا کے متعلق کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب مان لیں، اگر یہ مان بھی لینا کہ اس سے قرآن ہے، پھر آپ ہمیں جواب دے دیں حروف 7 کہاں ہیں قرآن کے، حروف 7 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا، تو بقیہ حروف جس کو عثمان نے جلا دیا تھا تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ وہ تو نسخ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہاں گئے بقیہ حروف؟ ہمیں بتائیں وہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 یعنی 7 حصوں میں سے ایک حصہ بچا، 7 حصے میں سے ایک حصہ بچا، باقی 6 حصے نہیں ہمارے پاس. 87%. یہ ہماری کتب میں نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتب میں. یہ آپ لوگوں کے اس کے احادیث بخاری مسلم میں متواتر ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئے. تو باقی 6 گنے قرآن کے 7 حصوں میں سے 6 حصہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بچا سکا؟ وہ بتائیں. تو سر جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا حضرت علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ، تو اس کے وہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ اس کے کوئی قول ہے، کوئی حدیث ہے، اس سے کوئی ریئیکشن دکھایا ہوگا کیا؟ کہاں پر کیا دکھا دیتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کیا تھا؟ دکھا دیتے
یہ کتاب ہے تفسیر العیاشی، شیعوں کی تفسیر ہے، یہ جلد نمبر ہے اول، چاپ المکتبہ العلمیہ فی تہران۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 47 پر یہ حدیث نمبر ملاحظہ فرمائیے 62، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خرج عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی صحابی ہے، وہ عثمان کے پاس سے نکل آیا، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، خرج من عند عثمان فلقی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا آمنے سامنے ہو گیا، تو اس نے کہا بیتنا، ہم نے پوری رات میٹنگ کی ہے، بیتنا اللیلۃ فی امر نرجو ان یثبت اللہ هو هذه الامہ، ہم نے پوری رات ایک ایسے اہم کام میں ہم مصروف رہے، ہم عثمان کے ساتھ تھے، بہت اہم میٹنگ تھی ہماری، ہم امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس بات پہ ثابت قدم رکھے جس بات کا ہم نے وہ جو ہے پلاننگ کی ہے۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا لن یخفى علی ما بیتتم فیہ، جس بات کی تم لوگوں نے میٹنگ کی ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے کس بات کی میٹنگ کیا، حرفتم، تحریف کی تم لوگوں نے، غیرتم، تبدیل کیا، بدلتم، بدل دیا تم لوگوں نے 900 حرف، 900 کلمات کو تم لوگوں نے جو میٹنگ کی ہے نا، 900 کلمات کو تم نے تحریف کیا، تغییر کیا، تبدیل کیا، 300 حرفتم، ان میں سے 300 کو تم نے تحریف کی، 300 غیرتم، 300 کو تم نے چینج کیا، اور 300 بدلتم، اور 300 کو تم لوگوں نے تبدیل کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو چینج کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، مزید بول، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا موقف، پھر بولو۔ اس حساب سے تو کافی مشکل ہے سر، پھر تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ آرگومنٹ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے۔ اور بھائی بہت سارے، ابھی میں تک گیا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اس پہ جب اسپیچ دوں گا تو بہت سارے صحابہ نے مخالفت کی تھی عثمان کی، بہت سارے مخالفت کی تھی صحابہ نے عثمان کی مصحف کی، زید بن ثابت کی مصحف کی، وہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ عائشہ نے خود بہت مخالفت کی، بولا کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں، عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں، اور یہ احادیث سب متواتر ہیں، یہ احادیث سب متواتر ہیں میرے عزیزوں۔ یہ آپ کے علماء تو کچھ تو ڈرتے ہیں ان باتوں کو طرح کرنے سے، کیونکہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی نا، وہ تو قتل ہو جائیں گے علماء، چاہے عرب زبان میں ہو، چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں ہو، وہ قرآن کے متعلق ایک جملہ کہتے ہیں تو فوراً قتل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ حدیث کھول کے بیان کیا، اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، تو وہ بھائی وہ سب رٹے لگاتے ہیں قرآن تو محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، وہ دلیل بتاؤ نا، دلیل بتاؤ ہمیں کہ قرآن کیسے باقی الہی کتب کو چینج کیا، قرآن کیوں محفوظ ہے، یہ حروف سبعہ کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ صحابہ کے جو اقوال ہیں، یہ کس طرح اس کا حل کیا ہے، دلیل ایک کسی کے پاس نہیں، نہ حدیث نہ قرآن کی آیت، کچھ بھی نہیں ہے، سب نے رٹے یہی لگائیں کہ بھائی قرآن محفوظ ہے۔ اوکے، مزید بولیں بھائی۔ نہیں سر، آپ کی قیمتی وقت بہت قیمتی، آپ کا بہت شکریہ سر دی گریٹ، لیکن لاسٹ یہ ہے سر، اگر کوئی بھی شیعہ ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی، تو وہ کون سا فرقہ بنے گا سر؟ ابھی آپ میرے خیال میں جو ہم یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، جب ہم ہاسپٹل میں جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کچھ اور ہے، خومنائی صاحب کا اور سیستانی صاحب کا فرقہ کچھ اور ہے، تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا سر کس طرح کا، بہرحال شیعہ میں یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ خامنئی، خمینی، سیستانی، یہ لوگ علماء میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جیسے علماء ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں ہیں اور دنیا میں گزرے بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مولویوں کی کوئی ویلیو ہے بھائی، علماء کی کوئی ویلیو نہیں ہے سر، العلماء ورثۃ الانبیاء سر، ہے نا سر، ان کی ویلیو ہے۔ ہاں، وہ عالم جو انبیاء علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچائے وہ وارث نبی ہے، بالکل، ہر عالم وارث نبی نہیں ہے، وارث انبیاء نہیں ہے، علماء وہ وارث انبیاء ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو دنیا میں ایسے عالم ملتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ بھلے انبیاء علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچائے، تو وہ اسی حد تک کہ وہ ٹیچر ہیں، وہ گائیڈ ہیں، وہ ان کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے احترام کرنی چاہیے، ان کا جتنا بھی سپورٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَّا علماء تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں، علماء بہت زیادہ ہیں۔ اب خامنئی، یہ سیستانی وغیرہ، اگر یہ لوگ آپ کو اہل بیت علیہ السلام، یا اگر کوئی بھی عالم ہے دین کی وہ اقوال، ان کے فرامین اور مذہب کا دفاع یہ وہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سنیں، سیکھیں، کیونکہ وہ حق ہے، کوئی بھی شخص اگر صحیح بات، ہاں بات سنیں،
کوئی بھی شخص دین کی بات اگر صحیح آپ کو بتاتا ہے تو اس سے قبول کرنا، اس سے سیکھنا، یہ تو واجب ہے، اس کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ فرما رہے تھے آپ؟ نہیں سر، میں بھی اسٹڈی کرتا ہوں سر، کتابیں میں پڑھتا ہوں، مختلف علماء کو سنتا ہوں، تو مجھے لگا تھا کہ یہ مرجعیت شیعیت کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، لیکن جس طرح سے جب سے میں نے آپ کو سننا شروع کیا ہے تو آپ نے تو اس کو زیرو کیا، تو آپ مرجعیت کو بالکل بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بالکل، مرجعیت ایک لعنت ہے، مرجعیت شیعوں میں ایک انحراف ہے، مرجعیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بت ہے، ایک جھوٹی بت، ایک ایسا انحراف، میں کیا عرض کروں، جیسے ابو بکر عمر مخالفین کے مذہب میں نا وہ خلافت ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح مرجعیت، اس کی نہ کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے آگے نہیں آتے نا شیعہ مولوی، اسی لیے جب میں ان کو کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں مرجعیت جو ہے بدیہی ہے، یہ اس کا یہ تو بالکل ثابت ہے، اور بھائی دلیل ایک بھی نہیں ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا؟ ان کے جو فتاوی جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں روایت کے مطابق نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں مطلب آپ؟ بہت سارے فتاوی روایات کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہے، اور بہت سارے فتاوی روایات کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں آپ کو ملیں گے۔ دیکھ لیں سر، اس حساب سے تو دنیا کے تقریباً 90-95% شیعوں کو آپ تو ان کے خلاف ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ بالکل، اکثریت شیعہ صرف نام کی شیعہ ہیں بھائی، میں یہی کہتا ہوں کہ شیعوں کو شرم آنا چاہیے کہ وہ صرف مجلس، ان کے وہ کیا کرتے ہیں، صرف مجلس میں آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا دھونا، باقی نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، شیعہ کس لیے شیعہ ہیں؟ شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ 12 اماموں کا پیروکار، حالانکہ وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ امام صادق علیہ السلام نے وضو کرنے کا کیا طریقہ بتایا، وہ کیا کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ مولوی کا قول ہمارے لیے حجت، مولوی جو فتویٰ دے گا وہ ہمارے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری حدیث وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، آپ تو دوسروں کے اقوال کو مان لیں، انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے اقوال پہ عمل کرو، اور عالم کا یہ کام ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال لوگوں تک پہنچائیں، صحیح اقوالوں کو سکھائیں، جیسے کہ ابھی مثلا علماء فتاوی سکھاتے ہیں لوگوں کو، تو اکثریت شیعہ جو ہیں وہ اس مسئلے پر خطا پر ہیں، اکثریت شیعہ جو ہیں وہ صرف وہ نام کے شیعہ ہیں بھائی، وہ بھائی ان کو کام ہی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کوئی غرض درز ہے ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہے ہی نہیں ہے، وہ ان کو اگر کہا جائے وہ سیستانی کے مقلد ہیں، سیستانی کے شیعہ ہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ بات ان کی مانتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ ان کو کہا جائے کہ خامنئی کے شیعہ ہیں، ان کو کہا جائے یہ مکارم شیرازی کے شیعہ ہیں، یہ صادق شیرازی، بالکل یہ بات صحیح ہے، وہ عمل میں اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ نے، عقیدے میں ہیں، عقیدے میں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، ان کے غموں میں روتے بھی ہیں، لیکن عمل میں اس طرح نہیں ہے، عمل میں وہ بالکل ان کو کام ہی نہیں ہے، اس بات سے زندگی میں ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر واقعاً یہ سیستانی اگر کچھ فتویٰ دے دیتا ہے نا یا اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو تو یہ میں معذور ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ مثلا ابھی آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے ہم پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ہم سے نہیں پوچھے گا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سیستانی بلوچستانی جو بھی کہہ دے، وہ باطل بھی کہہ دے نا، وہ اس کے گردن پہ ہے، ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ختم بات۔ اچھا سر، جی ہاں مزید بولیں۔ اچھا تو آپ مجھے جو چند ایسا فتویٰ دیں جو قرآن کے خلاف ہو تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں کہ یہ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کیونکہ احکام بہت کم ہیں، قرآن میں احکام جو ہے حلال و حرام بہت کم ہے، قرآن یہ سب احادیث میں، مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، یہ آپ تفصیل مسائل کے شروع میں آپ شروع کریں نا، تقلید واجب ہے، 2-3 دے دیں تاکہ ہم ان کو جواب دیں۔ میں آپ کو 10 دے دیتا ہوں، کیا مثلا تقلید واجب ہے، کہاں گیا عروۃ الوثقی، میں عروہ لے کے آؤں بھائی، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، عروہ ادھر ہے، ایک منٹ میں عروہ لے کے آتا ہوں، وہ یہ جزء ثانی ہے۔ میرے محترم ناظرین، ایسے فتاوی جو اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے خلاف ہیں،
بھائی وہ بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک مشہور معروف فتویٰ ہے ان لوگوں کا, میں اب 2-3 فتوے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب العروۃ الوثقی سیستانی صاحب کیا. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے تقلید. مثلا یہ یجب علی کل مکلف فی عباداتی و معاملاتی ان یکون مجتہدا و مقلدا و محتاطا. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہر مکلف کے لیے واجب ہے کہ وہ تمام اعمال میں یا تقلید کرے یا احتیاط کرے یا اجتہاد کرے. نہیں, یہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کی اتباع کریں. نہ اجتہاد مجتہد ہونے کی اجازت ہے آپ کو, نہ احتیاط کرنے کی اجازت ہے, نہ تقلید کرنے کی اجازت. آپ حدیث پہ عمل کریں, یہ واجب ہے. الاقوى بجواز الاحتیاط العمل بالاحتیاط مجتہدا کان اولا, لیکن یجب ان یکون. اقوى یہ ہے کہ آپ احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ کوئی اس کے حدیث نہیں ہے, یہ خود انہوں نے بنا دیا, کوئی روایت نہیں ہے اس کی. اچھا عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. انسان کا عمل اگر تقلید نہ کرے اور احتیاط بھی نہ کرے تو باطل ہوتا ہے, بالکل نہیں. عامی اگر حدیث اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اس طرح نماز, بالکل اس کا عمل صحیح. کیوں صحیح نہ ہو؟ تقلید نہیں کرتا, یہ حدیث کے خلاف ہے, بلکہ ضروریات دین کے خلاف. اچھا مثلا یہ حدیث لا يجوز العدول عن الحي الى الحي الا اذا كان الثاني عالم. ایک مقلد ایک مرجع سے دوسری مرجع کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے مگر ایک ثانی عالم ہو. یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں. بلی اذا عدل عن الميت الى الحي لا يجوز له العود الى الميت. اگر کسی میت کی تقلید کر رہے ہیں تو پھر اس سے رجوع کرے حی کی طرف, پھر دوبارہ میت کی طرف. یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ سب بناوٹی باتیں. اچھا اسی طرح جب آپ جاتے ہیں نا وہ طہارت میں, نماز میں, وضو کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی میں نے ان کا لسٹ نہیں بنایا لیکن بہت زیادہ ہے. مثلا تقلید کے خمس کے مسئلے پر فتویٰ دیتے ہیں کہ مجتہد نائب امام ہے. کوئی حدیث نہیں کہ مجتہد نائب امام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اجتہاد سے منع کیا ہے. پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ خمس کو واجب ہے کہ آپ کس کو دے دیں, مرجع کو دے دیں. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث ہے ہی نہیں, بلکہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث کے خلاف ہے. وہ حدیث کیا ہے, خمس کس طرح خرچ کرنا چاہیے, وہ حدیث کیا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے کبھی تفصیل سے بتا دیں گے. لیکن یہ کہ مجتہد دے دیں, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. تو الا ماشاء اللہ ان کے پاس روایات, ان کے پاس فتاوا ہیں, یا تو نص اس کی نص نہیں ہے یا نص کے خلاف حدیث ہے, یا منصوص کے بالکل خلاف حدیث ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی سر, جی سر, تھینک یو. آپ بس سر اوکے سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے سر, بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. تھینک یو.